पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के जो इम्कानात हैं वो वाज़ेह तौर पर रोशन हो गए हैं। FATF होती कौन है हमें वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालने वाली? उन्हें ये इख्तियार किसने दिया? आपने उनकी ताबेदारी इख्तियार क्यों की? आपने अपनी नकेल उनके हाथ में दी क्यों? होता तो ये था कि पूरी की पूरी दुनिया अपने फैसले करवाने के लिए आपके दर पर आती थी और आज आप अपने मसाइल लेके उनके दर पर जाते हो। आप फैसला करते थे कि तुमने क्या किया और तुमने क्या करना है और तुम्हारे लिए क्या तरीका रखा गया है, और आज दुनिया आपके बारे में फैसला कर रही है और आप इस पे खुश हो रहे हो कि हमारी नोकेल थोड़ी ढीली की जा रही है, हमारे गले में जो पटा डाला गया था उस पटे को थोड़ा ढीला किया जा रहा है, जो रस्सी थी थोड़ी दराज की जा रही है। हम इस बात पर खुशियां मना रहे हैं। जितने भी मुसलमान हुक्मरान हैं ये खुद जाके उनके कदमों में बैठते रहे हैं, ये खुद उनके सामने घुटने टेकते रहे हैं। मुसलमानों के हुक्मरान वो उनके दर पर नहीं जाते, वो अपने गुमाश्तों को आपका हुक्मरान बनाते हैं और आप सादा लूही में उन्हें कबूल कर लेते हैं। आपकी ये चॉइस नहीं होती, आपको दो बुरों में से कम तर बुरा सिलेक्ट करना पड़ता है, आपको दो डाकुओं में से छोटा डाकू सिलेक्ट करना पड़ता है। आप ये समझते हैं कि आपको हक़ इंतखाब दिया गया, हालांकि आपके हक़ इंतखाब को महदूद करके कहा गया कि तुम अच्छे इंसान को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें दो बुरों में से कम तर बुरा या ज्यादा बुरा सिलेक्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के इम्कानात रोशन हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कौल भी ज़बान ज़द आम है कि FATF और इस जैसे तमाम इदारे आलमी सहूनी इदारों के आला कार होते हैं। आखिर क्या वजह है कि ऐसे तमाम इदारे आलमी जो ये इदारे हैं ये मजहबी शिद्दत पसंद होते हैं, और अगर ये मजहबी शिद्दत पसंद हैं तो फिर पाकिस्तान को क्यों ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है? इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, और उन्हीं के साथ साथ मारूफ सहाफ़ी मखदूम अदील अज़ीज़ साहब। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करेंगे कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के जो इम्कानात हैं वो वाज़ेह तौर पर रोशन हो गए हैं, और उससे फिर पाकिस्तान को बहुत से कहा जा रहा है कि माशी और सियासी और दूसरे किस्म के जो फ़वाइद हैं वो भी हासिल होंगे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो फ़वाइद हासिल होंगे मैं वो बाद में बताता हूँ। पहला तो मेरा सवाल, असल में आप सवाल तो खैर आप कर रहे हैं, मगर मेरा भी सवाल अरबाब इक़्तिदार से, अहले दानिश से, आप जैसे लोगों के साथ ये है कि FATF होती कौन है हमें वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालने वाली? दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। उन्हें ये इख्तियार किसने दिया? आपने उनकी ताबेदारी इख्तियार क्यों की? आपने अपनी नकेल उनके हाथ में दी क्यों? होता तो ये था कि पूरी की पूरी दुनिया अपने फैसले करवाने के लिए आपके दर पर आती थी और आज आप अपने मसाइल लेके उनके दर पर जाते हो। आप फैसला करते थे कि तुमने क्या किया और तुमने क्या करना है और तुम्हारे लिए क्या तरीका रखा गया है, और आज दुनिया आपके बारे में फैसला कर रही है और आप इस पे खुश हो रहे हो कि हमारी नोकेल थोड़ी ढीली की जा रही है, हमारे गले में जो पटा डाला गया था उस पटे को थोड़ा ढीला किया जा रहा है, जो रस्सी थी थोड़ी दराज की जा रही है। हम इस बात पर खुशियां मना रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े दानिशगर्द हजरात हैं, बड़े बड़े जो सहाफ़ी हजरात हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस, इवन के अस्करी इदारा, अदालती, ये सब के सब अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी वजह से हुआ है, वो कह रहे हैं हमारी वजह से हुआ है, वो कह रहे हैं हमारी वजह से हुआ है। और बंदा पूछे जो कि अच्छा काम है जो हुआ है, पहली बात तो ये कि वो तौक गले में डाला क्यों था? मेरा तो इस सवाल पहला ये है। माने ना माने अच्छा काम तो हुआ है। ठीक है, अब अच्छा काम क्या हुआ आप देख लेते हैं। उसकी कीमत, हर काम की एक कीमत होती है, हर काम की एक कीमत होती है। वो कीमत देख के अंदाजा किया जाता है कि हमने ये काम ठीक किया या गलत किया। मिसाल के तौर पर अगर आप एक नई गाड़ी लेकर आए तो ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा ही है ना, कंफर्ट है आपके लिए। लेकिन पता चलता है कि आप वो गाड़ी किसी को मारकर खरीद कर लाए हैं, किसी को मारा है उसकी गाड़ी छीन कर लाए हैं, मर्डर करके लाए हैं, तो फिर वो गाड़ी अच्छी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने इसके लिए कीमत क्या अदा की, वो देख लें आप। पहली बात तो ये, आपने कहा कि रोशन इम्कानात हो गए, फायदे क्या होंगे? तो वो रोशन इम्कानात क्यों पैदा हुए थे और ग्रे लिस्ट में डाला क्यों गया था? तो वो देखेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने आपको कुछ ऐसे अहदाफ दिए थे जिन्हें उन्होंने अहदाफ कहा, दर हकीकत वो शराइत थी। बिल्कुल ठीक, शराइत थी कि ये शर्तें हैं, हमारी अताअत में, हमारी गुलामी में नाक रगड़ोगे तो तुम्हें ब्लैक से ग्रे और ग्रे से व्हाइट में लेकर आएंगे। ठीक है कि नहीं? आपने नाक रगड़ना कबूल किया। अब ये हुआ क्या, 2017 में इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन रिव्यू ग्रुप का इजलास होता है अर्जेंटीना में। इस इजलास में कहा गया कि पाकिस्तान में इस्लाम पसंद तंजीमें काम करती हैं, पाकिस्तान में इस्लाम का नाम लिया जाता है, पाकिस्तान में नारा तकबीर बुलंद होता है, वो लश्कर तैयबा वहां पे मौजूद है, वहां पे जैश मोहम्मद मौजूद है, वहां पे जमात दावा जैसी तंजीमें हैं जिनकी तरफ हुकूमती ओहदेदार या हुकूमती इदारे जो हैं वो नरम रवैया रखते हैं। तो ये तो दुनिया के अमन के लिए खतरे की बात है। लो जी, उन्होंने कहा कि इन्हें जनाब बंद किया जाना चाहिए। फिर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की
سفارش کی کہ پاکستان کو انڈر واچ رکھا جائے. اچھا اس کے بعد جون 2018 کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا. اب جو آپ نے کہا کہ ماننے نہ ماننے فائدہ تو ہوا, بالکل ٹھیک ہے. جب یہ گرے لسٹ میں تھے تو پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, کیونکہ جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں, بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں, وہ FATF کی جو گرے لسٹ ہے اس میں شامل ممالک کے ساتھ کام کرنے سے ڈرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ نہ ڈوب جائے, ادھر کہیں ایسا انقلاب نہ آ جائے کہ ہمارا سرمایہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کیا, پہلے سمجھے FATF ہے کیا. کہنے کو تو یہ ہے فورس آن منی لانڈرنگ, جو G7 ممالک جن میں امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, فرانس, اٹلی, جرمنی, جاپان ہیں, ان کے بنا پر بنایا گیا. لیکن یہ ادارہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک کا ادارہ نہیں ہے, یہ بین الاقوامی غنڈہ ادارہ ہے. یہ ادارہ ہے جو امریکہ اور دیگر صلیبی صہیونی ریاستیں اپنے ایک جنگی ٹول کے طور پر اسے استعمال کرتی ہیں. اس کے ذریعے مختلف ممالک کی اکانومی کو تباہ کیا جاتا ہے, مختلف ممالک کی اکانومی کو عارضی طور پر سہارا دیا جاتا ہے, مختلف ممالک کی اکانومی کو اپنے شکنجے میں جکڑا جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس شکنجے کو مزید ٹائٹ کیا جاتا ہے. اور FATF کے مطابق وہ تمام ممالک دہشت گرد ہیں جو امریکی مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں. اب ایک ہے عالمی مفاد, ایک ہے آپ کے خطے کا علاقائی مفاد, اور ایک ہے صرف امریکہ کا مفاد. تو جو بھی امریکی مفاد کے خلاف کام کرے گا وہ FATF کے نزدیک دہشت گرد ہے. پھر FATF کے نزدیک تمام اسلامی شخصیات, تمام اسلامی شخصیات اور تمام اسلامی تنظیمیں جنہیں امریکہ دہشت گرد کرتا ہے, FATF کے نزدیک وہ دہشت گرد ہیں. یعنی FATF کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ بیسیکلی امریکی کنسنٹ کو آگے پہنچانے کے لیے ایک ڈمی پلیٹ فارم بنایا گیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ مصر کی اسلامی جہاد, حماس, جماعت اسلامیہ, الجیریا کی FIS, پاکستان کی جیش, لشکر طیبہ, جماعت الدعوہ, ان سب کی سب تنظیموں کو آپ FATF والے دہشت گرد گردانتے ہیں, جبکہ RSS اور وہ ان کی جتنی بھی تنظیمیں جنہوں نے انڈیا میں, پوری دنیا میں اس عہد کا سب سے زیادہ قتل عام کیا ہے, وہ تمام کی تمام ان کے لیے مظلوم ہیں. اسرائیل کو دیکھ لیں, وہ ان کے لیے مظلوم ہے, لیکن یہ سب کے سب ظالم ہیں. تو FATF کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی دنیاوی فلاح کے لیے ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کی فلاح کے لیے اس نے گرے لسٹ میں ڈالا تھا تاکہ پاکستان ایک اچھا بچہ بن جائے, گندے کام بند کر دے اور دنیا امن کا شکار ہو جائے, دنیا امن کے انجوائے کرے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, مخدوم صاحب, ایک طرف پابندیاں, دوسری طرف عالمی برادری کا لاگ راپا جاتا ہے, اس معاملے پر کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو میں اس طرف آؤں گا جو آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ بہت خوشی کی بات ہے, شادیانے بج رہے ہیں پاکستان میں, امکانات روشن ہو گئے ہیں. میں تو پھر بھی کہوں گا خوشی کی بات ہے. تو بھائی اگر اتنی خوشی کی بات ہے تو ہم یہاں پہ خالی چائے پہ گزارا کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں مٹھائی ہونی چاہیے تھی نا مجیب. پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, آج آپ نے صحافی ہونے کا حق ادا کر دیا. بالکل, چائے سے معیشت کا نقصان ہو رہا ہے, اب مٹھائی رکھوں گا تو کیا حالات ہوں گے. آپ بتائیے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیوں کیا گیا تھا, کیا اس بات تھے؟ اب پاکستان نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دے دیا کہ نکالنے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ, بڑی تفصیل کے ساتھ کارنامے انجام دیے مخدوم صاحب, کہ یہ تو ایز اے ٹول استعمال ہوتا ہے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے یہ امریکی مفادات کی نگہبان ایک ڈمی تنظیم ہے. مخدوم صاحب, آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا کہ کارنامے انجام دیے. آپ دیکھ لیں, پاکستان کے ایک شخص کو یہاں پہ شہید کیا گیا, ٹھیک ہے, پاکستان میں کبھی کوئی کارروائی نہیں کی تھی انہوں نے, ہمیشہ پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کروائے, ٹھیک ہے, 3 دن بعد ان کی لاش ملتی ہے. الف سین الف میم ہے, میم الف لا دال نون. بالکل. پھر ٹھیک ہے, لشکر طیبہ کے اوپر پابندیاں لگائی گئی. آج جیش کہاں پہ ہے, جتنی اسلامی تنظیمیں ہیں وہ سب کہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہیں, تو انہوں نے تمام کام پورے کیے, اہداف پورے کیے. اب بتائیں آپ. نہیں تو آپ اس بات سے خوش ہیں؟ آپ بتائیں کہ انہوں نے تمام اہداف پورے کر دیے, جیش کہاں پہ ہے, لشکر کہاں پہ ہے, فلاں کی لاش ملتی ہے. آپ بتائیں, آپ اس بات سے مطمئن ہیں, خوش ہیں آپ؟ نہ ہونا ایک الگ بات ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان نے ایسا کون سا کارنامہ اب انجام دے دیا کہ انہیں نکال. پاکستان نے جہادی تنظیموں پہ سن 2002 سے پابندی عائد کر رکھی ہے. پہلے بھی ان پہ کئی آپریشنز ہو چکے ہیں. 2008 میں بمبئی حملوں کے بعد ہم نے دیکھا کس طرح سے غیر قانونی طور پر ہزارہ افراد کو حراست میں لیا گیا, سینکڑوں کو لاپتہ کیا گیا. تو یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ 2017 میں کیوں ڈالا تھا اور اب 2022 کے آتے تھے کیوں نکالا ہے؟ تو اگر مزید ایک قدم آگے جا کر چند سرکردہ جہادی شخصیات کو انہوں نے پکڑا بھی ہے, یا جو چاہتی تھی ان سے کروانا پس پردہ رہ کر, وہ ان سے حکومت پاکستان نے ان کا وہ مطالبہ پورا کر بھی دیا ہے, تو باعث شرم کی بات ہے. اس میں خوشی کی شادیانے میں بجانے والی کوئی بات ہے نہیں مجیب. اب ہم آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ ایک طرف راگ لاپا جاتا ہے پابندیوں کا اور دوہری پالیسی پر ہے. عالمی برادری کا راگ لاپا جاتا ہے.
عالمی برادری کا راگ کون الاپتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جو راگ الاپنا ہے یہ دونوں میں ہی ہوتا ہے. اگر عالمی برادری ہے تو پھر یہ غم میں بھی شریک ہیں اور خوشی میں بھی شریک ہیں. ایک ہے عالمی برادری, ایک ہے عالمی صہیونی مسیحی اتحادی برادری, یہ بات ہے کرنے والی. دوسری طرف ہے امت واحدہ کا ایک ہمارا کنسیپٹ ہے ذہن میں اچھا سا. اگر آپ کہتے ہیں عالمی برادری تو عالمی برادری میں صہیونی مسیحی برادری کہا کریں, اسے عالمی برادری کا کوئی اس دنیا میں وجود نہیں ہے. لیکن دنیا اس نام سے انہیں جانتی ہے. دنیا چاہے جسی مرضی نام سے جانے, وہ تو مسلمانوں کو دہشت گرد کے نام سے پچھلے 1000 سال سے عمل کیا ہے. آپ کہتے ہیں دنیا آج انہیں جانتی ہے, وہ پچھلے 1000 سال سے مسلمانوں پر حملاور رہے ہیں. کون آتا تھا؟ شاہ فرانس, شاہ انگلستان, یروشلم کیا کرنے آتے تھے؟ وہ مذہبی رسومات ادا کرنے آتے تھے, لشکر جرار لے کے آتے تھے, کئی قید ہوئے مصر میں, کئی انہوں نے جنگیں لڑی. یہ شروع سے ازل سے ہم پر حملہ آور ہیں. ہاں بیچ میں جب مسلمان مضبوط تھے, جب خلافت مضبوط تھی تو ہم ان کا حملہ روک دیا کرتے تھے. ہتین رونما ہوتی تھی, ان کو شکست فاش دیا کرتے تھے, مگر اس وقت بھی حملہ آور یہ تھے. ہتین کو یورپ میں نہیں آتا, ارض فلسطین میں ہی جگہ ہے نا جہاں پہ مسیحی لشکر آیا تھا یورپ سے. تو عالمی برادری بالکل وجود رکھتی ہے, عالمی برادری بالکل ایک وجود رکھتی ہے, مگر وہ عالمی صہیونی مسیحی اتحاد ہے. دوسری طرف عالمی برادری ایک اور بھی ہے جو 56 ممالک میں ڈیوائیڈ ہے, جو سینکڑوں فرقوں میں ہے, جو قومی عصبیتوں کا شکار ہے, جو آپسی خانہ جنگی کا شکار ہے. تو جب تک ہم اس عالم برادری کو, جو دوسری عالم برادری ہے, اسے اکٹھا نہیں کریں گے ایک اللہ کی توحید کے نعرے پر, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے معاملے پر, اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اتباع کے معاملے پر, تو ہم اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے, ہم ایک نہیں ہو سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ اور ہے, یہ تو عالمی جو ادارے ہیں, چلیں عالمی صہیونی جو ادارے ہیں, یہ دنیا عالمی صہیونی مسیحی ادارے جی ٹھیک ہے, آپ مسلسل ان کو صہیونی مسیحی ادارے کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ دنیا کے سپورٹ کے لیے بنے ہیں. دیکھیں میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں, چاہے پس پردہ کوئی کچھ بھی کرے, لیکن ان کے لکھے ہوئے ہیں, ان کے جو پوائنٹس ہیں, جو ان کے نکات ہیں, جو ان کے آئین ہیں, اس میں دنیا کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ مسلسل انہیں عیسائی نواز ہونے کا جو ہے تانا دے رہے ہیں. دیکھیں آپ نے جو بین الاقوامی اداروں کی بات کی, ان کے نام لے لیں, مثلا کی طرح IMF, ورلڈ بینک, FATF, عالمی عدالت انصاف, یہ تمام کتاب ادارے اب بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ صہیونی ادارے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی فلاح کے لیے بظاہر بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ یہ عالمی سطح پر دیگر ممالک میں مداخلت کرتے ہیں یا اصلاح کے لیے تجاویز دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ, اگر اصلاح کے لیے تجاویز دیتے ہیں تو بات اور ہے. اگر ان ممالک میں جا کے مداخلت کرتے ہیں تو مداخلت کا حق کسی بھی ادارے کو کیوں کر دیا جا سکتا ہے, یہ ہے میرا پہلا سوال. بالکل ٹھیک. باقی جو عدیل صاحب کہہ رہے تھے میں ایگری کرتا ہوں کہ عالمی برادری کون سی برادری, بیسیکلی یہ مغربی یورپ کی عیسائی ریاستوں کی برادری اور امریکہ کی مشترکہ برادری ہے. اس کے اوپر عالمی برادری کا انہوں نے نا ٹیگ لگا دیا, اور امریکیوں کو ویسے ہی بہت شوق ہے ہر چیز کو ورلڈ لیول پہ لے کے جانے کا. ان کا جو رنر ہوگا نا, ایتھلیٹ ہوگا, وہ کہے گا فاسٹسٹ رنر آن دا پلانٹ, یعنی وہ انہوں نے پورا پلانٹ جو ہے وہ دیکھ لیا. اس کے بعد وہ اگلا کہے گا کہ فاسٹ پنچ کی اچھا تیز کر رہا ہے تو فاسٹسٹ پنچر آف دا یونیورس. اب انہوں نے پتہ نہیں کون سی کائناتوں میں جا کے دیکھ لیا کہ سب سے سپیڈ والا پنچ کس کا ہے. انہیں ویسے ہی چیزوں کو ایگزیجریٹ کرنے کا, بڑ بولے پن کا انہیں بہت زیادہ شوق ہے. تو جن اداروں کی یہ بات کر رہے ہیں یہ امریکہ اور یورپ کی عیسائی اور صہیونی ریاستوں کے مفادات کے نگران ادارے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں پہ دنیا میں امن فوج آئی, کشمیر میں امن فوج آئی, فلسطین میں امن فوج آئی, وہ ایسٹ تیمور میں کیوں چلی جاتی ہے, سوڈان میں کیوں چلی جاتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر انہوں نے ایک عیسائی ریاست علیحدہ کرنی ہے. ان کی جتنی بھی اقدار ہیں, جتنے بھی ان کے قوانین ہیں, وہ قوانین کہاں سے لیے گئے؟ وہ عیسائی ممالک کے جو کلچر تھا, ان کی جو روایات تھی, وہاں سے اخذ کیے گئے. ان میں سے کون سا ایسا قانون ہے, آپ مجھے بتائیے, چین کی بہت زیادہ آبادی ہے, وہ بدھسٹ ہیں زیادہ تر, تو کون سا بدھ مت کا قانون انہوں نے بطور یونیورسل یا آفاقی یا عالمگیر قانون کے طور پر لیا ہے؟ اسلام 2.25 ارب کے قریب لوگوں کے دلوں میں سمایا ہوا ہے. کون سے اسلامی قوانین ہیں جو انہوں نے ایز اٹ از لیے ہیں؟ اسلام کے کس ملک کے کلچر کو انہوں نے وہاں پہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے؟ تو اب ان اداروں کو اگر آپ عالمی ادارے کہتے ہیں تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ دھوکے اور جال سازی میں ہم ان کے شریک ہوتے ہیں, کہ وہ اپنے آپ کو عالمی ادارہ منوانا چاہتے ہیں اور ہم اپنے منہ سے انہیں عالمی ادارہ تسلیم کر لیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ان کے ہر حکم کو ایسے تسلیم کرتے ہیں جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو دور تھا, اس میں وائس رائے جو یہاں پہ اپائنٹ کیا جاتا تھا وہ بادشاہ سلامت ہوتا تھا. وہ تو وہ ملکہ کا نمائندہ یہاں کا وائس رائے یہاں کا بادشاہ ہوتا تھا. تو عالمی ادارے خواہ کسی بندے کو گورنر بنا کے بھیجیں یہاں پہ اسٹیٹ بینک کا, خواہ وہ کسی آدمی کو وزیر اعظم تک امپورٹ کیے جاتے ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, وہ تمام کے تمام لوگ ان کے اپائنٹ کردہ ہوتے ہیں, ان کے مفادات کی نگرانی کرتے ہیں. تو اس میں میری طرف سے کوئی سیکنڈ تھاٹ یا کوئی لچک نہیں ہے. مخدوم صاحب آپ سے میرا سوال ہے,
آپ نے کہا عالمی صہیونی مسیحی ادارے، کیا اس میں مسلم ممالک شامل ہیں یا نہیں؟ مسلم ممالک کے حکمران شامل ہیں، بالکل شامل ہیں۔ اگر تو ان اداروں میں وہ حکمران شامل ہیں تو اگر جو صہیونی ہے، مسیحی جو حکمران ہیں وہ اپنی منواتے ہیں، تو پھر یہ مسلمان جو حکمران ہیں یہ اپنی کیوں نہیں منواتے ان میں؟ اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے، ہم ہیں جمہوریت کے تابع۔ یہاں پر 100 سال پہلے خلافت ختم کر دی گئی، جہاں کہیں اسلامی تحریک اٹھی، چاہے وہ جمہوری طور پہ اس نے اسلام نافذ کرنا چاہا یا عسکری طور پہ نافذ کرنا چاہا، اس سے سختی سے کچل دیا گیا۔ الجیریا کی مثال سامنے ہے، حماس کے غزہ میں برسر اقتدار آئی 2006 میں، اس کی مثال سامنے ہے، پاکستان میں جو مذہبی جماعتوں کا حال کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں، صومالیہ میں ہم نے دیکھا اسلامک شریعہ کورٹس 2006 میں برسر اقتدار آئیں، ان پر حملہ کر دیا، تو یہاں پر شرعی نظام انہوں نے کسی بھی اسلامی خطے میں نافذ ہونے دیا نہیں۔ نتیجتاً جمہوریت آئی یا عاملیت آئی۔ عاملیت مغرب کو بہت زیادہ قبول ہے، خاص کر مسلم ممالک میں، اور جو حکمران ہوتے ہیں مسلم ممالک کے وہ ان کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں وہ بھی اس اتحاد میں شامل ہیں، نہ صرف شامل ہیں بلکہ کئی ایک فرنٹ فٹ پر آ کر ان میں نمایاں حصہ لیتے ہیں، مگر اس میں 1.5 ارب مسلمانوں کا قصور نہیں ہے۔ یہ چند مخصوص ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایک حکمران طبقہ ہے جو کہ دجالی نظام کا پیروکار ہے، نسل در نسل صرف کر رہا ہے۔ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈاکٹر صاحب نے مثال دی تھی، جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں ہمارے ہاں جگیردار وڈیرے، خان صاحب، خان بہادر نسل در نسل ملکہ برطانیہ کو صرف کیا کرتے تھے، اس کی غلامی کے عوض مربع زمین حاصل کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح آج مسلم حکمران عالمی دجالی نظام کے ہم نوا بن کے انہیں سپورٹ کرتے ہیں، نتیجتاً ان کی کرسی اقتدار جو ہے مضبوط رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک مخدوم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ جس طرح یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، تو کیا یہ آج بھی اسی طریقے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ سال ہا سال کا نہیں کئی صدیوں سے ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اس کو آپ سلطنت عثمانیہ سے بھی پیچھے لے جائیں آپ بے شک، یہ اس دور میں لے لیں آپ صلیبی جنگوں کا آغاز لے لیں جب 1095 سے سٹارٹ ہوا ہے، 1291 تک چلتا رہا ہے۔ وہ مزاج تھا، پوپ لوگوں کو خدا کے نام پر، سلیب کے نام پر باہر نکالتا تھا، وہ چرچ کی بالادستی چاہتا تھا، لوگوں کی جاگیر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو جنت کے پروانے تقسیم کرتا تھا، نائٹس بنائے جاتے تھے اور نائٹس کو یہیں پر جنت کے باقاعدہ تحریریں دی جاتی تھی کہ تم اپنے ساتھ جو ہے نا یہ تحریر قبر میں رکھ کے جانا تو تمہارا آگے جا کے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ پھر 16ویں صدی شروع ہوتی ہے، اس وقت خلافت عثمانیہ جو تھی وہ یورپ کی سب سے بڑے مقابل تھی، اس کے لیے خطرے کا احساس ہوا، انہوں نے 1856 تک اس خطرے کو برداشت کیا، سازشیں کی، اپنی عورتیں سلاطین کے حرم میں داخل کی گئیں، ان کے ذریعے جاسوسی کا نیٹ ورک بنایا گیا۔ آج بھی عورتیں ہمارے حکمرانوں کے حرم میں داخل ہیں، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یا حکمران ان کے حرم میں داخل ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ آپ نے زیادہ اچھی بات کی ہے کہ ہمارے حکمران ان کے حرم میں داخل ہیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آہستہ 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 فرانسیسی تہذیب جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے اوپر غالب آنے لگی، جس طرح آج مغربی امریکی تہذیب ہمارے کلچر کے اوپر غالب آنے لگی۔ یہ سلسلہ تقریباً 1856 تک چلتا رہا۔ پھر صورتحال یہاں تک پہنچی کہ خلافت عثمانیہ کا مرکز ترکی تھا، ترکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا۔ پھر اتنا وہ بیمار ہوا کہ اس کے حصے بکھرے کرنے کے لیے، اس کی جائیدادوں پر، اس کے اثاثوں پر، اس کی پراپرٹیز پر قبضہ کرنے کے لیے سلطنت کے مختلف ممالک نے آپس میں پلاننگ کی اور اس کے اوپر بھوکے چوہوں کی طرح، بھوکی بلیوں کی طرح وہ حملہ آور ہوئے۔ یہ تو وہاں تک ہوگی بات، لیکن اگر آپ کہیں کہ اب تو فتح ہو گئی تو آپ دیکھیں کیا امریکی صدر بش نے لکھی ہوئی تقریر میں لفظ کروسیڈ استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل کیا۔ اب آپ کے جو ویور ہیں انہیں بخوبی پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ کروسیڈ CRUSADE گوگل کر لیں، ڈکشنری پر جا کر دیکھ لیں، کسی کتاب کو کھول کر دیکھ لیں، یہ کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں تھی، وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہا ہے اور لکھی ہوئی تقریر میں وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم ایک اور صلیبی جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ اس نے کلی سے کڑی والی بات کہی ہے۔ اس کے بعد کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا اپنی باتوں کا اظہار نہیں کیا؟ ہم اتنے سادہ دل یا بیوقوف کہہ لیں بہرحال کہ ادھر سے باراک اوباما آتا ہے تو ہم کہتے ہیں باراک حسین محمد اوباما۔ ہاں ہم نے اس کا یہ نام یہاں پر کہتے تھے کہ اب دیکھیں کیا بات ہے، وہ کعبے کو پاسباں مل گیا صنم خانے سے، ہم نے کہا کہ دیکھ ہمارا وہاں پر کمال ہو گیا، لیکن نتیجہ یہ بھی آپ کے سامنے آیا۔ خیر اس وقت انہوں نے نائٹس کو، کلیسا کا، پاپ کا سہارا لے کر جو کام کیا، اس وقت بین الاقوامی اداروں کو فرنٹ مین کے طور پر لا کر یہ کام کروا رہے ہیں۔ کبھی آپ کے اوپر پابندیاں FATF کے ذریعے لگوائی جاتی ہیں، کبھی ورلڈ بینک کے ذریعے، کبھی IMF کے ذریعے، کبھی WHO طے کرتا ہے کہ آپ کا حج کیسے ہوگا، مساجد کے SOPs کیا ہوں گے، آپ نے روزے رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے، تراویحیں پڑھنی ہیں کہ نہیں کرنی، یہ تمام WHO ڈیل کر رہا ہے نا۔ تو آپ کے تمام مذہبی مقدس مقامات تک کا کنٹرول انڈائریکٹلی ان کے پاس چلا گیا۔
آپ کی ٹوٹل معیشت سود کے خنزیر سے ناپاک انہوں نے کر دی. آپ کا میڈیا میں انہوں نے وہ عورتیں وہ مرد ڈال دیے جو یا زنخیں ہیں یا پتہ نہیں کیا ہیں, وہ جو چیز پروموٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب جنگ وہی لڑی جا رہی ہے, صلیبی جنگ, اس کی ڈائمنشن چینج ہو گئی. اس ڈائمنشن چینج ہونے کی وجہ سے اب اس جنگ کو قلب و نظر کی جنگ کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معیشت کی جنگ ہے, یعنی معیشت کے لیے نظریات قربان کر دو, ایمان کو قربان کر دو, بس اپنے آپ کو اچھا کھاؤ اچھا پہنو, دیٹ از یور لائف. تو جنگ ختم نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی اور مخدوم صاحب آپ نے بھی پورے پروگرام میں یہودیوں اور عیسائیوں کے گٹھ جوڑ کا استحصال کیا. استحصال کیا آپ نے, یقین مانے, اور پھر آپ مانتے بھی نہیں ہیں کہ جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں یہ خود جا کے ان کے قدموں میں بیٹھتے رہے ہیں, یہ خود ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے رہے ہیں. اگر ہم خود جا رہے ہیں ان کے قدموں میں, وہاں پہ ہم خود گھٹنے ٹیک رہے ہیں, تو پھر آپ انہیں کیوں غلط ٹھہرا رہے ہیں؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. اس پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا, میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب, میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب, اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ ایک طرف گٹھ جوڑ بھی ہے اور ان کی سازشیں بھی ہیں, مگر دوسری طرف جو مسلم حکمران ہیں وہ انہی کے قدموں میں جا کے لیٹتے ہیں. تو ایک تو اس میں وہ بات آ گئی کہ مسلم حکمران ان کے حرم میں داخل ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف ان کا جو کعبہ ہے, جو ان کا سجدہ گاہ ہے, وہ واشنگٹن ڈی سی بن چکا ہے. تو وہ قلب و جان سے عالمی دجالی نظام پر ایمان رکھتے ہیں, باقاعدہ وہ ممبر ہیں اس تنظیم کے, باقاعدہ ان کے اعلیٰ کار ہیں, ان کے قلب و اذہان پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے ہیں, انہیں اب کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائے اس کی جو دجال انہیں دکھانا چاہتا ہے. تو ایسے حکمرانوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا غیب سے سبب بنائے کہ ان سے ہم نجات حاصل کر سکیں. وگرنہ اس بات سے میں پہلی بات ہے جس پر ہم دونوں کا اتفاق ہوا ہے کہ کلی طور پر میں متفق ہوں کہ پوری طرح یہ یہودیوں کے اعلیٰ کار ہیں. اس سے میں لفظوں کا ہیر پھیر کرنا چاہوں گا تھوڑا سا, تاکہ اپنے دل کو تسلی دے سکوں کہ انہوں نے تو اتفاق کر لیا. میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے حکمران بظاہر تو وہ یہ نہ ظاہر ہے, وہ ان کے در پر نہیں جاتے, وہ اپنے گماشتوں کو آپ کا حکمران بناتے ہیں اور آپ سادہ لوہی میں انہیں قبول کر لیتے ہیں. آپ کی یہ چوائس نہیں ہوتی, آپ کو دو بروں میں سے کم تر برا سلیکٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو دو ڈاکوؤں میں سے چھوٹا ڈاکو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حق انتخاب دیا گیا, حالانکہ آپ کے حق انتخاب کو محدود کر کے کہا گیا کہ تم اچھے انسان کو سلیکٹ نہیں کر سکتے, تمہیں دو بروں میں سے کم تر برا یا زیادہ برا سلیکٹ کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ وہ ہمارا حکمران ہے, ہمارے پاس چوائس ہی ہے, ہمارے ذہن کو باندھ دیا گیا. ہمیں جب تک ذہنی بندش سے ہم اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے, اس وقت تک ہم کنویں کے مینڈک کی زندگی بسر کریں گے, انہی لوگوں کو ووٹ دیں گے, انہی کے نعرے لگائیں گے, جیے فلانا جیے فلانا, فلانا بے قصور فلانا بے قصور, ہم یہ کرتے رہیں گے. وہ وقت جب آئے گا, وہ کیا کہتے ہیں, جب تخت گرائے جائیں گے, جب تاج اچھالے جائیں گے, بالکل لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. یہ وہ وقت جب تخت گرائے جائیں گے, جب تاج اچھالے جائیں گے, جب پیٹرول مہنگا ہونے پر علاقے کے ایم بی اے ایم این اے کا گھر جلایا جائے گا, جب سڑکیں صاف نہ ہونے پر وزیر ٹرانسپورٹ کا گھر جلایا جائے گا, سڑکیں نہیں روکی جائیں گی, جب ایجوکیشن کا رزلٹ بند آنے پر یونیورسٹیوں میں توڑ پھوڑ نہیں کی جائے گی, وزیر تعلیم کو آ کے پکڑا جائے گا, اس وقت انقلاب. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, عدیل صاحب نے بھی لانتیں کر لی, اور آپ بھی ایک چیز کی بات بار بار دہراتے ہیں کہ یہاں پہ جمہوری نظام قائم ہے. مخدوم صاحب نے کہا کہ ہمارے حکمران ان کی ممبرشپ لیتے ہیں, ان کے معاہدوں کو مانتے ہیں. اگر یہاں پہ جمہوری نظام ہے تو پھر پبلک اپنے حق کے لیے نکلتی کیوں نہیں ہے؟ پبلک ڈینائی کر دے سارے. اب جب عوام, آپ نے بھی دیکھا کہ جب عوام نکلی, عوام کے مطالبات مانے گئے ہیں, تو پھر عوام اپنی آپ نے کہا کہ حکمرانوں کی غلطی ہے, ہم بطور عوام ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہیں. ہم ڈیفینیٹلی شامل ہیں کیونکہ ہم نکلتے نہیں ہیں. اس پر نا مجھے ایک فتویٰ یاد آ گیا 1998 کا, جب عالمی جہاد کا اعلان ہوا نا, چند شاہ دماغوں نے امت مسلمہ کا اعلان کیا. انہوں نے جب تکفیر کی تھی نا, تکفیر کن خطوط پر کی تھی؟ انہوں نے ان خطوط پر کی تھی کہ امریکہ کے خلاف جہاد کیوں واجب ہے. جہاد اس لیے واجب ہے کہ امریکہ دنیا میں امن و امان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, بلاد اسلامیہ پر حملہ آور ہے, اور پھر ان کے شہریوں کو مارنا کس طرح سے ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ الیکٹ کرتے ہیں, جمہوریت کے قائل ہیں, شہری جو امریکی شہری ہیں, ان کا ووٹ ہے, ان کا ووٹ ہے, یہ ہوش و حواس میں ایڈلٹ ایج میں 18 سال کی عمر کے بعد ووٹ کرتے ہیں, انہیں منتخب کرتے ہیں, ان کے پیچھے سپورٹر بن کے رہتے ہیں, تو لہٰذا ان کے خلاف بھی جہاد واجب ہے. تو آپ کا اس سوال نا تو پھر پاکستانی عوام کو بھی صف میں لاگے کھڑا کر دیتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی عوام کے پاس اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا مجیب. ایک کیمے والے نان کے پیچھے ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, ایک بریانی کی پلیٹ کے پیچھے ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. اتنی یہاں پہ غربت ہے, اتنا یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں کو دولے شاہ کے چوہے سے بھی زیادہ مطلب چھوٹا بنا دیا گیا ہے. یہاں پر غربت ہے, یہاں پر جہالت ہے, یہاں پر
شعور کی کمی ہے، یہاں پر سیاسی شعور کی کمی ہے، یہاں پر اسلامی نظام تعلیم کی کوئی بات نہیں کرتا، تو ایسے میں عوام کے پاس کوئی آپشن رہ ہی نہیں جاتی سوائے اس کے ان چوروں میں سے کسی ایک چور کو منتخب کریں. اور اگر عوام کچھ حرکت کریں بھی، کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں بھی، تو ہم نے دیکھا 1971 میں مارشل آیا، 1958 میں مارشل آیا، تو پھر ایک مارشل آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب پلیز. ڈاکٹر صاحب، جنگ میں ایک حکمت عملی ہے، اسے کہتے ہیں ڈکائے. اگر آپ نے کبھی شکار کیا ہو تو وہاں پہ آپ دیکھیں مرغابیوں کا شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پلاسٹک کی مرغابیاں سی بناتے ہیں، وہ ڈکائے ہوتا ہے، بیسیکلی دھوکہ. ڈکائے دھوکہ ہے. تو ڈیموکریسی از اے ڈکائے. ڈیموکریسی دکھا کے پچھلی سائڈ سے آپ کے اوپر حملہ آور ہوا جاتا ہے. دکھا کے کبھی ہاں، پوری دنیا میں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک ملک دکھا دے جہاں پہ ڈیموکریسی، کیا ڈیموکریسی کا ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی ڈیمن افرید کو کہتے ہیں، بلا کو کہتے ہیں، تو میں ڈیموکریسی کے سپیلنگ ڈیمن DEMON ڈیموکریسی کرتا ہوں. تو یہ ڈیموکریسی یعنی شیطانی نظام جو ہے پوری دنیا میں، مجھے اب ایک ملک، پوری دنیا میں ایک ملک دکھا دے جہاں یہ اپنی تعریف کے مطابق رائج ہو. عراق کے اوپر حملہ ہوتا ہے، سچ مچ کا پاکستان میں تو یہ موچی دروازے میں ایک لانگ مارچ کر کے کہتے ہیں ملین مارچ ہوا ہے، سچ مچ کا ملین مارچ ہوا برطانیہ میں، ٹونی بلیئر کے خلاف ہوا کہ عراق سے فوجیں واپس بلاؤ. اگر وہاں پہ ڈیموکریسی یا ڈیموکریسی ہوتی تو فوجیں واپس بلوا لی جاتی. اگر ڈیموکریسی ہوتی تو ٹونی بلیئر کی سوری قبول نہ کی جاتی. ڈیموکریسی ہوتی تو بش کے ساتھ کچھ اور طرح کا سلوک ہوتا. اچھا چلے چھوڑ دیں جی. سب سے بڑا ادارہ دنیا کا جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے اقوام متحدہ. وہاں پہ ویٹو پاور. ویٹو پاور کہاں کی ڈیموکریسی ہے؟ ویٹو پاور ڈیموکریسی ہے. چلے سارا کچھ چھوڑ دیں. آپ ڈیموکریسی کو مانتے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں ڈیموکریسی چاہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر آپ ملک میں کیوں چاہتے ہیں ڈیموکریسی؟ سر ہم بالکل بھی نہیں چاہتے، لیکن چونکہ بات جمہوریت کی تھی تو پھر میں نے کہا اگر تو یہ دھوکہ ہے. عوام کو اس دھوکے سے باہر نکالنا ہوگا. جو مرغابیاں اس ڈکائے کو سمجھ لیتی ہیں وہ شکار نہیں ہوتی. جو ڈکائے کو نہیں سمجھ سکتی وہ شکار ہو جاتی ہیں. جنگ میں فوجیں آتی ہیں، ٹروپس آتے ہیں، جو ڈکائے میں پھنس جاتے ہیں ان کے پرزے اڑ جاتے ہیں، جو ڈکائے سے بچ جاتے ہیں وہ فاتح قرار پاتے ہیں. تو ڈیموکریسی سے ڈکائے. میرا، آپ کا، عدیل صاحب کا، ہم سب کا کام، مشن یہ ہونا چاہیے لوگوں کو بتانا کہ ڈیموکریسی سے ڈکائے، اسے سمجھو، اس کے جال سے بچو، تب اب اگلا چیز دیکھیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور مخدوم عدیل عزیز صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین، یہی آج کا میسیج تھا کہ ہمیں اس ڈکوئے کو سمجھنا پڑے گا اور اس سے بچنا پڑے گا، تبھی ممکن ہے کہ ہم ان پنجوں سے آزاد ہو سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.